अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अशमल जामी। इससे पहले कि आज के मरकज़ी मौजू यानी क्या मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं, उस पर हम आज तफसील से बात करें। आज की ताज़ा खबर ले लें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी मकबूल जमात उस हवाले से है। एक तो आज सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने फैसला किया कि शायद वो सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि PTI के अंदर जो मेरे पास खबर है कि कोर ग्रुप के अंदर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से जो उन्होंने फैसला किया, जो 22 अगस्त की उनकी इजलास हुआ, उसके एलामिया भी सामने आ चुका है। उसको लेकर के कुछ राय बताते हैं कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने बरहमी का इजहार किया कि ज़िमनी इंतखाबात में तो हिस्सा नहीं लेना था, आपने फैसला कर लिया कि इंतखाब में हिस्सा लेना है। तो उस पर कदर दिल बर्दाश्ता हुए। उन्होंने कहा जब मैंने पहले भी अली बुखारी एडवोकेट के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम भेजा था कि मैं सेक्रेटरी जनरल को ओहदा छोड़कर कानूनी मामलात को देखना चाहता हूँ। तो आज जो कोर ग्रुप है एक, वहाँ जो मुकालमा और मुबाहिसा हुआ, उसकी बुनियाद भी एक अहम वजह है कि सलमान अकरम राजा साहब दिल बर्दाश्ता हुए कदरे, और अब कल उनका नाम लिस्ट में है, इमरान खान साहब से वो मिलना चाहते हैं। दूसरी खबर ये जो हमने पहले पिछले हफ्ते अपने प्रोग्राम में दी थी कि अचकज़ई साहब को नॉमिनेट किया इमरान खान साहब ने, और मकसद पार्टी के अंदर धड़ेबंदी और तकसीम का खात्मा करना है। लेकिन उस सब के बावजूद PTI की जो क़यादत है वो नहीं चाहती कि अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर हों। यही वजह है कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक बार फिर तजवीज़ करना है और फैसला किया है कि हम जब तक उमर अयूब और शिबली फराज कानूनी मुहाज़ों पर आखिरी दम तक नहीं लड़ लेते तो हम अचकज़ई साहब को नॉमिनेट ना करें। मेरी खबर यह है कि PTI चाहती है कि उनके अंदर से कोई शख्स अपोजिशन लीडर हो। अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर का ओहदा देने के हवाले से इनके यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। देखते हैं कि क्या खान साहब की राय प्रिवेल करेगी या पार्टी की। ये आज की दो ताज़ा खबरें। और अब आज का मरकज़ी मौजू। हमेशा हमारे यहाँ डिबेट रहती है कि वसाइल की तकसीम मुनसिफाना नहीं है, आबादी का बेहलाव है, गवर्नेंस नाम की शय है नहीं, तर्ज़ हुक्मरानी पर एतराज़ उठता है, अरकान पार्लिमान के जो फंड्स हैं उसके ऊपर सवाल उठता है, बल्दियाती इंतखाबात के ना होने पर सवाल उठता है। और हर दौर में हम देखते हैं एक नया फार्मूला आता है जो कि बहुत पुराना है कि नए सूबे होने चाहिए, नई इकाइयाँ होनी चाहिए। कभी बल्दियाती इंतखाबात की बात की जाती है लेकिन ऐसा कुछ अमली तौर पर हो नहीं पाता। अब एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनके यहाँ सबसे हॉट इशू है नए सूबों का क़याम। क्या नए सूबों का क़याम इस वक्त मुमकिन है या इसके मुतबादिल कोई और हल है? इस सिलसिले में दो आरा हैं। अभी मीडिया हाउसेस, दानिश्वर, तज़किया निगार, थिंक टैंक्स तो कह रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, लेकिन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कई किताबों के मुसन्निफ, मुल्की गैर मुल्की सियासत को गहरी नज़र से देख रखा है एक अरसे से, वो इसके मुखालिफ हैं। उन्होंने अपने हालिया तबसरे में जो एक्स के ऊपर पोस्ट किया, 3 नकात की बुनियाद पर नए सूबों के क़याम को एक सिली एक्ट करार दिया, बड़ा अहमकाना एक्ट उन्होंने करार दिया। इसलिए हमने उनसे ज़हमत दी कि उनसे हम बात कर सकें और समझ सकें कि उनकी रैशनल क्या है, उनकी दलील क्या है। बहुत शुक्रिया जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। शाह जी, ये आपका मुशाहिदा क्यों यहाँ तक पहुँचा कि आपने नए सूबों के क़याम को एक सिली एक्ट करार दे दिया? ज़रा नाज़रीन को तो समझाएं कि क्यों आप इस तरकीब के ख़िलाफ़ हैं। जामी साहब, आपने जिक्र किया किताबों का, मैं ये भी मेंशन कर दूं, जो पहली किताब पाकिस्तान में लिखी गई गवर्नेंस ऑफ इन पाकिस्तान, प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस, वो 1993 में मेरी किताब है जो मैंने लिखी थी मिलके विद वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सैयद अकमल हुसैन साहब। जी। तो हमारी किताब प्रॉब्लम्स ऑफ गवर्नेंस 30 साल पुरानी है। तो गवर्नेंस के बारे में कुछ थोड़ी बहुत ही मेरी भी मुशाहिदा अपना है। ठीक। पंजाबी में कहते हैं कि खिलार ना पाओ, मसला हल करो, खिलार ना पाओ। ठीक। अंग्रेजी में कहते हैं, अमेरिकन्स कहते हैं, इफ इट एंट ब्रोक डोंट फिक्स इट। अगर कोई मसला इतना खराब नहीं तो उसको ना तोड़ो। ये जो है, हर थोड़े महीने के बाद जब पाकिस्तान मुस्तहकम हो रहा है, माशाल्लाह, पाकिस्तान की फतह हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की इलाकाई पोजीशन मजबूत हुई है, हम बनिस्बत आगे बढ़ने के, कोर्स करेक्शन करने के, ये कहां से सोच आ गई एकदम? एंड इट्स अ वेरी सिली आइडिया, एंड आई वुड से कि ये अहमकाना आइडिया है। और ये आइडिया शुरू किया था, ये वफाक को कमजोर करने के लिए ये अमेरिका से आया था। उनका था कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है, इसको कैसे कमजोर करना है, प्ले द एथनिक कार्ड, प्ले द लिंग्विस्टिक कार्ड, ऐसे सूबे बनाओ लिंग्विस्टिक और या किसी और मुल्क को तकसीम करो। इस वक्त जी मेन इशू आपका गवर्नेंस के ऊपर। साहब, आप जो ये बात कर रहे हैं कि अमरीकी आइडिया था तकसीम करना है, लेकिन ये क्या ज़ियाउल हक साहब के दौर में मौलाना ज़फ़र अंसारी वाला कमीशन नहीं बनाया गया था जिसमें
نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بات ہوئی تھی لیکن اتفاقی رائے نہیں ہو سکا تھا. تو آئیڈیا تو وہاں سے ہی آیا تھا. اچھا. اس کا شجرہ نسب تو وہی ہے نا. ٹھیک. میں نے خود دیکھا ہے ان کی یونیورسٹیز میں میپ بنا ہوا پاکستان کا کہ کیسے اس کو کرنا ہے, یہ سارا کچھ ہے. دیٹ اوریجنل آئیڈیا, بیکاز وہ ویسٹ والے نہیں چاہتے اسٹرانگ مسلمان ملک. یاد رکھیں. اچھا. سب سے بڑا ملک کون سا ہے مسلمان؟ انڈونیشیا تھا نا. آپ نے تقسیم کیا, ایسٹ تیمور بنایا. افریقہ میں سب سے مضبوط ملک کون سا تھا بڑا مسلمان ملک؟ سوڈان. آپ نے ساؤتھ سوڈان بنایا. ہمارا ایک دفعہ کر چکے ہیں ایسٹ پاکستان 71. آپ اور تقسیم کرنا چاہتے ہیں بیکاز وہ کھٹکتا ہے کہ وی آر اے نیوکلیئر پاور. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. اور اس حوالے سے آپ کی پالیٹی جو ہے وہ تقسیم ہے اس وقت. آپ کی معیشت کمزور ہے. ٹھیک. آپ کے اندر دہشت گردی کا بڑا ایشو بڑھ رہا ہے. آپ کور ایشو کیوں نہیں پکڑتے؟ گورننس ٹھیک کریں. نمبر 1 کیا ہے؟ پولیٹیسائزیشن آف سول سروس اینڈ پولیس. ایگزیکٹلی. لوگ پیسے دیتے ہیں پولیس کو اپوائنٹمنٹ کے لیے. آپ کو پتا ہے صوبوں میں یس کہتے تھانے بکتے ہیں. آپ وہ کام روکیں. نمبر 1 گورننس اپنی ٹھیک کریں. نمبر 2 آپ کا کور ایشو ہے کہ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی جو بنیاد ہے, اور اس میں کریڈٹ دیتا ہوں جنرل مشرف کو, لوکل گورنمنٹ سسٹم بنایا تھا جس کو سیاستدانوں نے اور صوبوں نے سیبوٹاج کیا. دوبارہ نافذ انہوں نے ایک مضبوط سسٹم تھا, نہیں ہونے دیا. ان کا الیکشن ہی نہ کراؤ. او جی, اس زمانے میں لوگ ایم این اے نہیں بنتے تھے, ایم پی اے. وہ کہتے تھے ناظم بناؤ ہمیں. ناظم یوز ٹو رائٹ دا اے سی آر آف دا ڈی پی او, دا ڈی سی او. آپ کو پتا ہے آپ آرٹیکل 140A ہے آئین کا. لوگ ڈیولوشن 18ویں ترمیم میں صرف ہوئی وفاق سے صوبوں تک. صوبوں سے لوکل گورنمنٹ تو ہوئی نہیں. اصل جڑ آپ کی جو ہے, جو روٹ ہے, جو فاؤنڈیشن ہے, وہ لوکل گورنمنٹ ہے. ٹھیک. یہ تو ہے سولوشن. سسٹم بنا لیا ہے. تیسرا کیا جی؟ بات پوری کر لیں پھر میں اگلا سوال. تیسرا کیا بات کرتے ہیں؟ ہاں, تیسرا ہے کہ آپ نے صوبوں کو کہا جی ایمپاور کیا ہے. آپ نے صوبوں ایمپاور نہیں کیا, آپ نے چیف منسٹرز کو ریجنل وار لارڈز بنا دیا ہے. جو وار لارڈز, یہ چائنا میں وار لارڈز ہوتے تھے انقلاب سے پہلے, کہ اس خطے میں ان کی بادشاہی تھی, سکہ شاہی تھی, جو مرضی, اور وہ مغل مائنڈ سیٹ سے آپریٹ کرتے ہیں, جہاں پیسہ پھینکیں جو مرضی کریں. یہ صوبے کے جو چیف منسٹرز ہیں, دے بیکم لارڈز, وار لارڈز. آپ دیکھیں ہیلتھ, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر میں کیا امپروومنٹ ہوئی ہے جب سے ان کو پاور ملی ہے. آپ مجھے بتا دیں 26 ملین اسٹوڈنٹس آپ کے آؤٹ آف اسکول ہیں کڈس, 2 کروڑ 60 لاکھ, 4 کروڑ بچے اسٹنٹڈ ہیں. آپ ان کا فوکس کریں. یہ جو نئے صوبوں کا شوشہ ہے بڑا خطرناک ہے. اس میں لسانی تقسیم بھی آ جائے گی, اس میں زبان کی بنیاد پر بھی آ جائے گی اور تقسیم ہوگی, اور اٹ ول ویکن. ہماری فیڈریشن از آلریڈی فراجائل. بالکل ٹھیک. اور کمزور نہ. اچھا, میں جو اس کا جو شاہ صاحب جو اس کا جو متبادل ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز اور گورننس کو بہتر کیا جائے, اس پہ بھی آتا ہوں میں. وہ ہے سولوشن پاسبل کہ صوبوں کے تقسیم کی بجائے آپ کی رائے میں یہ کام ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی نا, اس میں سر ایک تھنک ٹینک نیا سامنے آیا ہے, اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ. میں نے دیکھا اس کی ویب سائٹ پہ جا کے تو معلوم ہوا اس کے سی ای او جو پریزیڈنٹ یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سربراہان ہیں وہ ہمارے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب, جناب گوہر اعجاز صاحب, جناب احمد نواز سکھیرا صاحب اور دیگر ہم خیال لوگ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے 3 تجاویز دی ہیں, یا تو 10 صوبے ہوں 12, یا پھر 15 سے 20 چھوٹے صوبے, یا پھر 38 وفاقی ڈویژنز ہوں. یہ کوئی فارمولا آپ کو سمجھ آتا ہے؟ میں دیکھیں جی, جو پتہ نہیں یہ کیسی برین آؤٹ لینڈ اسکیمیں آ رہی ہیں لوگوں کا. تھنک ٹینکس کا کام ہے تھنکنگ کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں تھنک ٹینکس میں ٹینکس زیادہ اسٹرانگ ہیں, تھنکنگ کم ہے. تو تھنکنگ کریں. دیکھیں تھنک ٹینکس کا کام ہے تھنکنگ کرنا, اپنی بڑھنا, لیکن تھنکنگ کی بنیاد حقائق پر ہونی چاہیے, لاجک پر ہونی چاہیے, منطق پر ہونی چاہیے, اور گراؤنڈ ریئلٹیز پر ہونے چاہیے. یہ ہوائی فائر پر میں بلیو نہیں کرتا. وی آر اے پریکٹیکل پیپل. اس وقت ہمارے پاس راستہ ہے آگے جانے کا. ہم ایک بڑی ہماری ریجنل پوزیشن سٹرونگ ہوئی ہے ہماری فورن پالیسی کی وجہ سے. ہم ماشاءاللہ سٹرونگ پوزیشن میں ہیں علاقائی طور پر. بنگلہ دیش, ایران, چائنا, ماسکو, واشنگٹن, ہر جگہ ہماری سنائی جاتی ہے. ہم اپنا راستہ سیدھا کریں, ملک کو ٹھیک کریں. اس وقت بنسبت کے کھلاڑ ڈالیں اور ایکسپیریمنٹ کریں.
ایکسپیریمنٹ پہ اور ملک کو تباہی کریں. آگے جتنے ایکسپیریمنٹس ہم نے کیے ہیں اس کو نقصان ہوا ہے ہمیں. ٹھیک, اب اس میں کام نہ کریں. اب میں نے دوسرا موضوع میں نے آن ہولڈ کیا ہوا ہے جو لوکل باڈیز کا ہے. پہلے موضوع کو ذرا میں آپ سے ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں تفصیلی. رانا ثناء اللہ صاحب اہم ترین وزیر ہیں, اہم ترین ذمہ دار ہیں, سینئر سیاستدان ہیں. ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا 27ویں ترمیم ہو یا یہ نئے صوبوں کا معاملہ ہو, یہ شوشہ ہے اور اس پہ حکومت بالکل غیر سنجیدہ ہے. لیکن انہی کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ایک اور وزیر ہیں عبدالعلیم خان صاحب, جو ایک استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ بھی ہیں اور بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہیں. وہ اس کے حامی ہیں, وہ اس کے دائی ہیں, اور ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے تھنک ٹینکس میں بھی, میڈیا ہاؤسز میں بھی. تو میں بحیثیت صحافی یا طالب علم کنفیوز ہوں کہ ود ان پارلیمنٹ اگر ایک شخص کہہ رہا ہے, وہ بھی وزیر ہے, کہ ہونے چاہیے, اور ایک کہہ رہا ہے غیر سنجیدہ معاملہ ہے. آپ کا مشاہدہ کیا ہے میری آبزرویشن کے اوپر؟ دیکھیں جی, اس وقت آپ کو پتا ہے گورننس کا کیا حال ہے. یہ there is an army of ministers and the right arm doesn't know what the left arm is doing. وہ کبھی سے وہ تو سب کو قابل کیا گیا ہے, وہ کریٹ کیا گیا ہے ایک سسٹم جس کو وہ سسٹم چلا رہے ہیں کوئی اور لوگ. یہ لوگ پروٹوکول کے لوگ ہیں, وزیر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جھنڈے لکھے ہیں گاڑیوں میں اور ان کے ٹائٹلز بھی ہیں, لیکن they are not the decision makers. تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ملکی مفاد میں ہے. For me the country is paramount, not the government, not a person, not a party. ملکی مفاد میں کیا چیز ہے ہم اس کو فوکس کریں, اور جو ڈویبل ہے, جو ملک کو مضبوط کرے گا, اس کو یہ پنگے سارے. مجھے یاد ہے کہ جب 1999 تھا, میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی, میاں نواز شریف صاحب کی, تو میاں صاحب نے کہا کہ جی میں نے لانا ہے سسٹم اس کا شریعت کا. اور وہ یاد ہے نا وہ ترمیم آ رہی تھی جس میں لوگ کہتے ہیں امیر المومنین والی, تو بڑی اچھی بات کی تھی خورشید قصوری صاحب نے. وہ میں تھے, میٹنگ ہوئی نا پارلیمنٹری پارٹی کی. میں نے کہا میاں صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ ہر چند مہینے کے بعد کوئی بندہ آپ کو کان میں کچھ کہتا ہے, عجیب سکیمیں آتی ہیں, کئی کہاں سے آتی ہیں, اور وہ ایک دم وہ سارا نظام دھرم برم کرتا ہے. خدا کے لیے ان کی بات نہ سنیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اب بھی یہ ہو رہا ہے, اچھا بھلا سسٹم چلا رہے ہیں, آگے تک جا رہے ہیں, ملک کو سٹرونگ کریں. یہ سڈنلی یہ چیز آ گئی ہے کہ یہ صوبے اور پتہ نہیں آپ نے کہا 38 ہو جائیں, کوئی 30 ہو جائیں, کوئی فلانا ہو جائے, پھر مسالے دیتے ہیں. اب افغانستان کی, ترکی کی لوگوں کو سینس آف ہسٹری بھی نہیں ہے پتا کہ کیا ہے, ہاؤ ٹو گو, بٹ واٹ از فیڈرلزم, واٹ از گورننس. تو آپ اس کا پاکستان کو آپ وقت آ گیا ہے اسٹرانگ کرنے کا, آگے موو کریں, گیو دا کنٹری اے ہیلنگ ٹچ. یہ جو اس پہ سیاسی طور پر جو تضاد, تکرار, تصادم کی سیاست ہے, اس کو ختم کریں, دستِ شفا دیں اور سالو دا پرابلمس. اور یہ جو سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ دیکھیں نا, نو بڈی ٹاکس اباؤٹ شوگر مافیا. ہر ایک کتنے ارب آپ نے پیسے ضائع کیے ہیں, کس نے کمائے ہیں. اچھا, پھر اس کا آپ نئے صوبوں کے قیام کے حامی نہیں ہیں. یو گاٹ یور اون ریشنل, آپ نے دلائل سے بھی واضح کیا جو آپ کی دلیل. Absolutely wrong. I think it's a silly idea. It's a wrong idea. میں یہ بھی کہوں گا کہ it's against the national interest. اور مجھے پتا ہے یہ آئیڈیا کہاں سے آیا تھا اوریجنلی. اچھا, اور آپ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ اصل میں وہ لوگ چاہتے ہیں, یہ امریکن آئیڈیا باہر سے آیا تھا اس وقت, اور کہ ملک کو تقسیم کرنے کے لیے پلے دا لنگوسٹک کارڈ, پلے دا ایتھنک کارڈ. وہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا ایک ہی طریقہ دیکھتے ہیں. آگے آپ نے انڈونیشیا کو تقسیم کرا دیا, سوڈان کو تقسیم کرا دیا, اسی بنیاد پر جو بڑے بڑے مسلمان ملک ہیں. خدارا پاکستان کو مزید مستحکم کریں, کمزور نہ کریں. اب اس کے متبادل آپ کی رائے یہ ہے کہ اس کی بجائے, نئے صوبوں کی بجائے, جو لوکل باڈیز نظام ہے اس کو مستحکم کیا جائے, اس کا نفاذ کیا جائے. تو کیوں کر میرے ملک کی دو بڑی سیاسی, میں نے کیا دی ہیں, نہیں میں عرض کر رہا ہوں, کیوں کر میرے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں, میں سر عرض کر رہا ہوں, سوال لے لیں میرا, کیوں کر میرے ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں جو حکمران بھی ہیں, وہ یہ چاہیں گی کہ ان کا ایم پی اے, ایم این اے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ سے محروم ہو اور وہ صرف قانون ساز ہو. وہ کیوں کر چاہیں گے کہ یونین کونسل امپاور ہو, وہ کیوں کر چاہیں گے کہ یہاں پہ ناظم بنے اور وہ اے سی آر لکھے ڈی سی کی اور اسسٹنٹ کمشنر کی, کیوں کر چاہیں گے, ان کو کیا مفاد ہے؟ دیکھیں جی, ڈیولپمنٹ جو فنڈز ہیں وہ دے آر اے برائب. وہ تو برائب رکھی ہے نا اپنے سسٹم نے, ٹو برائب یور پیپل, کیپ دیم ان لائن. ہم نے ملک کی بات کرنی ہے. اگر ملک نے ترقی کرنی ہے, ملک نے آگے جانا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. میں حکومتوں کی بات نہیں کر رہا. حکومت آج ہے کل نہیں ہوگی, یہ لوگ آنے جانے چیزیں ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جو ان کا حال ہے. تو یہ اس کی بات نہیں ہے. اور آپ میں نے خود آپ کو بتایا کہ جو کرپشن پر پیسہ ضائع ہو رہا ہے, تھانے بک رہے ہیں, گورننس آپ نے ذاتیات بنائی ہوئی ہے, پرسنلائزڈ گورننس, اور جو چیف منسٹرز وار لارڈز بنائے ہیں, آپ ان کو کہ بندے دے پتر بنو, کام کراؤ اپنا, فالو دا کانسٹیٹیوشن,
follow this thing and develop a strong local government system, आपके 70% मसले वहां हल हो जाएंगे. ये सूबे का इशू नहीं होगा कि ये डेरा गाजी खान का बंदा या तौनसा का बंदा लाहौर आ रहा है, या दादू का बंदा कराची जा रहा है, या करक का बंदा पेशावर जा रहा है, या ग्वादर का बंदा क्वेटा जा रहा है. आप वो उधर ही मसले उसके हल हो जाएंगे. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का, आपने मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मसले हल कर देंगे आपके. डिवोल्यूशन, वो डिवोल्यूशन तो होने नहीं देते आप खुद, क्योंकि वो खुद माफिया बन गया ना. When the government itself becomes a vested interest, या those in government become vested interest, मखसूस मफादात क्या कहते हैं, वो यही है ना कि मालो, फिर वही है जो मैं कहता था मजाक से एक दफा, लुट्टो ते फुटो, फिर यही फिलॉसफी होगी ना. ठीक है, लुट्टो ते That's not. चले मैं छोटी सी एक ब्रेक ले रहा हूँ, गुफ्तगू आगे बढ़ा है. सबकी बड़ी दिलचस्प ब्रेक है इस मामले के ऊपर जो आपने मुलाहिजा की है. छोटी सी ब्रेक और फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं आज नए सूबों के हवाले से. गो कि यूजली हम उनसे इंटरनेशनल सिनेरियो और पाकिस्तान की स्टैंडिंग के ऊपर बात करते हैं. मुशाहिद साहब, उस पहले मौजू से जुड़ा एक छोटा सा सवाल ले लें. ये NFC अवार्ड की जो मुनसिफाना तकसीम है और फिर 18वीं तरमीम से जो मुक़्तदरा को कई एक तहफ़्फ़ुज़ात रहे, बिलख़ुसूस बाजवा साहब के दौर में भी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये कहीं उसकी वो वजह तो नहीं है कि उसके मुतबादिल के तौर पर नए सूबों का आइडिया दिया जा रहा हो? मुझे नहीं समझ आई क्या मंतक है, लेकिन NFC देखे ना, अब ये भी NFC अवार्ड होता है हर 5 साल के बाद. बिल्कुल ठीक. ये 15 साल के बाद नया अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ है. और मैं NFC पर भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो बुनियाद आप रख रहे हैं वो क्या है कि पॉपुलेशन जिसकी आबादी ज्यादा है उसको ज्यादा फंड्स मिलेंगे. एक तरफ आप कहते हैं कि जो बड़ी आबादी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, आबादी को कंट्रोल किया जाए. भाई बुनियाद होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉवर्टी, कितनी गुर्बत है, पसमानदगी कितनी है, और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस क्या है आपकी. आप सूबों को पैसा दे रहे हैं, आप उनका ऑडिट कर लें कितना पैसा कहां लगा है. क्या वजह है कि ग्वादर में अभी तक साफ पीने का पानी नहीं है. क्या वजह है कि कराची में, सबसे बड़ा शहर है, टैंकर माफिया चलते हैं अभी भी. क्यों? पानी नहीं मिलता लोगों को. इसका मतलब है कि देयर इज अ फेलियर of governance, even not just at the federal level, at the provincial level, because of corruption. बिल्कुल ठीक. सीधी बात करें ना, खुल के नहीं बात करते. सही है. आप हर एक को जो देते हैं, मैंने कई दफा पूछा कि दोस्तों से कि आपको मिलते हैं डेवलपमेंट फंड्स, कितना लगता है? उस जमाने में 20-25 करोड़ लगते थे. वो कहते थे 1 करोड़ में PWDU या किसी महकमे को देते हैं वो जो है, और एक किसी और ठेकेदारों को, बाकी सारा जेब में जाता है. कितनी सड़कें बनी, कितनी डेवलपमेंट्स हुई. तो अब ये सिस्टम जो बिजनेस एज यूजुअल जैसे पाकिस्तान चलता रहा है, चूंकि जी हमने हुकूमत को खुश करना है, चूंकि हमने पार्टी को खुश करना है, चूंकि हमने MP MNA को खुश करना है, क्योंकि उनको साथ मिलाना है, टू बाय देम, टू ब्राइब देयर लॉयल्टीज, दिस इज नॉट ऑन. पाकिस्तान 21वीं सदी में इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता. बिल्कुल ठीक. अच्छा, आप 1 अरब रुपया के लिए आप जाते हैं, भीख मांगने जाते हैं उधर अपना IMF के पास, और इधर देखें हम कहते हैं हमारे $6 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन के क्रिटिकल मिनरल्स हैं. अब वो अपना काम करे, सेल्फ रिलायंट हो. चाइना आपकी हेल्प कर रहा है, दूसरे लोग हेल्प कर रहे हैं. अभी आप देख लें पिछले 2-3 साल से क्या हुआ है, कितनी बार से इन्वेस्टमेंट आई है. मुझे बता दें क्या इन्वेस्टमेंट आई है. और डॉन अखबार ने खबर ये दी है जामी साहब कि पिछले 3 सालों में 20,000 पाकिस्तानियों ने $12 बिलियन पाकिस्तान से लेके बाहर इन्वेस्ट किए. exactly. और आपके जो सफीर हैं UAE में, उन्होंने अनाउंस किया कि 2024 में 8,500 पाकिस्तानियों ने कंपनीज खोली हैं UAE में, यानी कि पाकिस्तान में नहीं खोली उन्होंने. तो ये बड़ा क्लियर है कि देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल फ्रॉम हियर. तो आप अपने मुल्क के उसको मजबूत करने के लिए ये काम करें. और ये जो NFC अवार्ड का, इट हैज टू बी रिव्यूड. ये तरीका गलत है, कि ये क्राइटेरिया नहीं गलत है. जो पसमानदगी हो, जो पॉवर्टी लेवल हो, आप उसको रिवॉर्ड करें, नॉट पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का मतलब है सिर्फ पंजाब को फायदा होगा. पंजाब इज नॉट पाकिस्तान. पाकिस्तान इंक्लूड्स 4 प्रोविंसेस. मुख्तसर नुक्ता एक और इसी मामले से जुड़ा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये नए सूबों की आड़ में 27 तरमीम के प्लान के जरिए NFC हो या विफाक का कंट्रोल हो या कुछ मखसूस इलाकों को विफाक की टेरिटरी करार देना हो, वो उसका हुसूल यानी जहन में हो इस सब की आड़ में, क्योंकि ये जानते बूझते कि पीपल्स पार्टी शायद बल्कि यकीनन नहीं मानेगी सिंध की तकसीम के हवाले से, नोइंग दी पॉलिटिकल स्टांस ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज ऑन न्यू प्रोविंसेस. ये भी तो मुमकिन हो सकता है ना कि ये उसकी आड़ में कुछ और मतलूब हो 27वीं तरमीम के जरिए. ये बड़ा आपने जो दिया बड़ा कॉन्वोल्यूटेड सा तरीका है.
آپ وہ کہتے ہیں ہمیں جانا ہے موٹر وے میں اسلام آباد سے لاہور تو وایا بٹھنڈا جانا ہے, ادھر سے جانا ہے, اس کو یہ کریں گے, ان کو یہ کیا چکر ہے, ایک سیدھی بات کریں, میک اٹ سمپل, میک اٹ اسٹریٹ. یہ ہیرا پھیری گیمز نہ کھیلیں آپس میں. باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب سلام صاحب کہتی ہیں, ان پہ جب آرڈر آئے گا they'll all fall in line. اچھا چاہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کسی میں دم نہیں ہے کھڑے ہونے کا, کسی میں دم نہیں ہے سٹینڈ لینے کا. سب اپنے وہ اسی تنخواہ پر کام کریں گے, اسی عہدے پر فائز رہیں گے, اسی نوکری کرتے رہیں گے جس پوسٹ پر ہے. تو اس کا سیاسی جماعتوں کا فکر نہ کریں. اب جماعت میں آپ کے 3 میجر فورسز ہیں پاکستان کی, ایک اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک پی ٹی آئی ہے, اور باقی بس ٹھیک, اور باقی میں سب شامل ہے. باقی میں سب. جانے سے پہلے یہ میں دیکھ رہا تھا سر کہ انڈیا نے 24 گھنٹوں میں پاکستان سے دوسرا رابطہ کیا ہے. دریائے ستلج میں سیلاب کی پیش کی وارننگ ہو یا راوی میں ہو, اس حوالے سے انہوں نے سفارتی چینل یوز کرتے ہوئے پاکستان کو آگاہ کیا ہے. اٹ سیلف ایک بہت بڑی بات ہے کہ جتنا ڈیڈ لاک تھا اس کے بعد وہ ہمیں اطلاع دے رہے ہیں, لیکن وہ پہلے سینتاس معاہدے کے تحت انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے معلومات ہوتی تھی. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ مثبت بات ہے. دیکھیں جی, ہمارے مذہب میں بھی ہے, کیتھولکس میں بھی ہے, توبہ کی گنجائش ہے. اگر انہوں نے یو ٹرن کیا ہے چائنا کے ساتھ, کہ چائنا کے ساتھ کہتے تھے ہم مذاکرات نہیں کریں گے جب تک بارڈر مسئلہ نہیں حل ہوگا, تو ہندوستان بھی اپنی تھا میں آ گیا ہے, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے. اور اچھی بات ہے اگر ہندوستان نے یہ مثبت رویہ اختیار کیا ہے اور اپنی غلطی کی تلافی کر رہا ہے, تو وی شوڈ ویلکم اٹ. بیسک بات ہے کہ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا, ہمیں مدد کر رہا ہے, تو آئی ووڈ ویلکم دیٹ. اور جو ابھی چینی وزیر خارجہ کا دورہ اور ان کے ترجمان کی جو سٹیٹمنٹ آئی پاکستان سے تعلقات کو, اور پیرالل انڈیا کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹ ہوئی, لیکن ہمارے بارے میں جو ان کی سٹیٹمنٹ آئی, ویئر ڈو یو ریٹ اٹ؟ میرے خیال میں چائنا پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. ہماری ریلیشن شپ میں بڑی پختگی آئی ہے, اور انہوں نے 3 باتیں چائنیز نے کی ہیں جو بڑی سگنیفیکنٹ. ایک یہ کہ پاکستان کی مسلح افواج علاقائی استحکام اور امن کی ضامن ہے, نمبر 1, جب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر گئے تھے چائنا. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ یہ قومی استحکام کی ایک ستون ہے, نیشنل سٹیبلٹی. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ دے آر دا گارڈین آف پاکستان چائنا فرینڈشپ, وہ پاک چین دوستی کے محافظ ہیں. تو یہ محافظ تو فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے سے تھے, فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب. things have remained the same, that the army's role vis-a-vis China is the same and stronger. تو یہ مثبت بات ہے, یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے, چائنا کے انٹرسٹ میں بھی ہے, اور علاقائی استحکام کے لیے بھی اچھا ہے. بہت شکریہ سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب, شریک گفتگو تھے. ناظرین, یہ تو تھی ان کی رائے. مشاہد صاحب سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے, ایک سلی آئیڈیا ہے. اس کے متبادل وہ کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کا نفاذ ہو تو ہماری گورننس کے معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن پیرلل کچھ ایسے دانشور سیاستدان بھی ہیں جو اس کے حامی ہیں, جو چاہتے ہیں نئے صوبے بنے. بریک کے بعد ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس ہی جائیں گے جو ان لائک مشاہد صاحب نئے صوبوں کے قیام کی حمایت میں دلائل رکھتے ہیں. وہ دلائل بھی آپ کو سنائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے آپ نے مشاہد حسین سید صاحب کا آرگومنٹ سنا جو کہ نئے صوبوں کے قیام کے مخالف, وہ اسے ایک سلی آئیڈیا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ملکی آئیڈیا پاکستان کی تقسیم کا. لیکن اس کے پیرلل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کی مخالفت میں کچھ دلائل ہیں تو اس کے حق میں بھی دلائل دینے والے دانشور اور سیاستدان موجود ہیں. ون آف دیم از obviously محمد علی درانی صاحب, سینئر سیاستدان ہیں, بہاولپور صوبہ محاذ سے لے کے آپ نے ان کی تمام جو دلائل ہیں وہ سن رکھے ہیں. درانی صاحب, مشاہد صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی سلی آئیڈیا ہے, غلط وقت ہے, سیاسی تقسیم ہے, اکانومی کا بیڑا غرق ہے, دہشت گردی ہے, یہ سلوشن نہیں ہے, اس سے نئے مسائل جنم لیں گے. اس کی بجائے آپ بلدیاتی نظام تگڑے والا اس کا نفاذ کریں. یہ تو بحث ہی آپ کی ایجنڈے پر مبنی ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشاہد صاحب تو آپ کو پتہ ہے میں تو ان کے, وہ ہمارے استاد بھی ہیں اور ہم فین ہیں. دیکھیں بات, لیکن ہم آپ کے بھی فین ہیں. اللہ آپ کو, دلیل کی بات ہے نا, 78 سال سے ان حالات میں کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے جو انہوں نے بیان کی؟ نہیں, جملہ تو ایک ہی میں نے سنا, نازک دور سے گزر, وہ معیشت بھی ایسی رہی ہے, سب کچھ ایسی رہی, اس لیے یہ آرگومنٹ تو ذرا ادب کے ساتھ ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ ہونا چاہیے جو آئین کے اندر ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے جو آئین کے اندر نہیں ہے. آئین کے اندر اگر دھاندلی نہیں ہے تو الیکشنوں میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. صوبے بنانے کا جو طریقہ آئین کے اندر ہے اس کے تحت بنے تو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو 239(4) ہے, ایک صوبائی اسمبلی 2/3 اگر پاس کرے جی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی ایک اسمبلی نے 2012 کے اندر پنجاب اسمبلی, پنجاب ایک زندہ
علاقہ ہے پنجاب، زندہ علاقے نے فیصلہ کیا کہ میرے صوبے کے اندر 2 نئے صوبے بننے چاہیے، یونینیمسلی کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ الیکشن کے بعد پھر وڈیرے آ گئے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ آ گئی، انہوں نے روک دیا۔ میں نے وہ لیڈ کی تھی 2008 سے لے کے 12 تک، اس تحریک کو میں نے خود چلایا، مجھے پتہ ہے کون کون مجھے روک رہا تھا اور کون کون نہیں روک رہا تھا۔ عوام کھڑے ہو گئے، علاقہ کھڑا ہو گیا، سیاستدان مجبور ہو گئے اور سب نے مجبور ہو کے یونینیمس ریزولوشن سے پاس کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اب ہمیں چاہیے بڑی بڑی جاگیریں جن پہ ہم کریں حکمرانی، اور اس حکمرانی میں سے کیا این ایف سی ایوارڈ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک بندہ ہے پورے پاکستان میں جس نے اس این ایف سی ایوارڈ کی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی 18ویں ترمیم، اس کو میں نے ووٹ نہیں دیا تھا، میں نے اس کو رجسٹ کیا تھا، میں نے اس پہ بائیک آؤٹ کیا تھا۔ 2 اعتراضات تھے اس پہ صرف، ایک یہ تھا کہ آپ جو این ایف سی ایوارڈ صوبوں کو دے رہے ہیں، آپ اس طرح دے رہے ہیں جیسے بوری بھر کے جا کے چیف منسٹر کو دے دو، ایسا تاڈا حصہ ہے، جو مرضی کرو۔ آپ اس پہ میری وہ تقریر نکال لیں، آپ اس پہ پروویزو لگائیں کہ یہ جس فارمولے کے تحت صوبے کو ملا ہے اسی فارمولے کے تحت صوبہ جو ہے وہ اضلاع میں تقسیم کریں۔ وہ تو فارمولہ پھر بلدیات کا ہے، اضلاع میں تب پہنچے جب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ وہ دینے کا طریقہ تھا کہ آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن بنانا تھا اور اس کمیشن کے تحت ضلعوں کو ان کے حساب سے دینا تھا، فنڈ ملنا تھا۔ بھائی جو تم نے صوبے کا خرچہ کرنا ہے وہ اپنی انکم سے نکالو، ان پہ وہ غریبوں کا پیسہ ہے۔ تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے ہمارے پیپلز پارٹی کے بعد دانشور، انہوں نے کہا جی گدوانی صاحب یہ تو صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہوگی۔ میں نے کہا آپ کی صوبائی خود مختاری کیا عوام کے سروں کے اوپر ان کے سر کاٹنے سے شروع ہوتی ہے؟ صوبائی خود مختاری اس چیز کا نام ہے کہ عوام کا مال عوام تک پہنچاؤ، آپ اس کو چیف منسٹر تک پہنچانے کو۔ لاہور کا پیسہ رحیم یار خان جا رہا ہے تو صوبائی خود مختاری کہاں آنچ پہ اس پہ کہاں آنچ آ گئی؟ یا اگر اس رحیم یار خان کا پیسہ لاہور پہ لگ رہا ہے تو تب صوبائی خود مختاری خراب ہو رہی ہے نا، وہاں جانے سے تو خراب نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات وہاں میں نے کی اور اس پہ احتجاج کیا، اس پہ میں نے بائیک آؤٹ کیا اور اس کے اوپر میں نے ووٹ نہیں دیا۔ ایک بندہ ہے جس نے اس کو نہیں ووٹ دیا، وہ میں ہوں، اور دوسرا میرا اس پہ اعتراض بلدیاتی کا تھا۔ میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ بلدیاتی انتخابات، صوبائی انتخابات اور قومی انتخابات اکٹھے ایک ہی مدت کے لیے بیک وقت اور ایک ہی قانون کے تحت نہیں کرائیں گے، اس وقت تک بلدیاتی نظام اس میں بڑی جان ہے اس دلیل میں۔ وجہ ایک وقت کروائیں گے تو جو منتخب حکومت کے آنے کے بعد بلدیاتی نظام آئے گا اس میں گڑبڑ۔ دیکھیں ہم نے کیا نا، پک اینڈ چوز ہو جائے۔ مشرف صاحب نے جو بلدیاتی نظام بنایا 2001 میں قائم ہوا، 2002 میں ختم ہو گیا جب الیکٹڈ حکومتیں آئیں، اس کے بعد سے وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو Why would they agree on this formula؟ یہ بڑی سیاسی جماعتیں جو حکمران نہیں اگری کریں گے، کیوں؟ ان کے مفادات نہیں اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں، اس سے مدعو ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے مرضی کے بلدیاتی ادارے۔ میں تو ابھی مشاہد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جناب اگر ڈیولپمنٹ فنڈ ایم پی اے سے ایم این اے سے لے کے میئر تک اور ناظم تک چلا جائے گا تو قانون سازی کے لیے تو یہ نہیں آتے۔ تو پھر تو اصل میں بات ہی یہی ہے کہ آپ نے ملک کو آگے لے جانا ہے یا ان وڈیروں کو، یہ جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نہ بنائیں صوبے، یہ 2 صوبے تو بنے ہوئے ہیں نا، بہاولپور صوبے کو بحال کریں، جنوبی پنجاب صوبہ قائم کریں، پھر دیکھیں دنیا کیا کہتی ہے۔ بھائی آپ اتنا بڑا صوبہ، 60% آبادی کا ایک پنجاب، اور وہ اتنا وائز ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ کرتا ہے۔ مشاہد صاحب کہتے ہیں انڈونیشیا کی تقسیم ہوئی، ایسٹ ٹیمور نکل آیا، افریقہ میں سب سے بڑا مسلم ملک سوڈان کی تقسیم ہوئی تو 2 حصوں میں چلا گیا۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان کے نئے صوبے لسانی بنیادوں پر بنانے کا تاکہ پاکستان کی تقسیم ہو سکے۔ پاکستان پہ انٹرنیشنل ایجنڈا صرف ایک ہے، وہ کیا ہے؟ کہ 2 خاندانوں کی آمریت یہاں بنا دو، ان کے بچوں کے بچوں کے بچوں کو یہاں حکمرانی دے دو، بوریاں بھر کے ان کو پیسے پہنچا دو تاکہ وہ سارے پیسے انگلینڈ لے جائیں، وہ فرانس لے جائیں اور وہاں پہ اپنے محلات بنا لیں، وہاں پہ اپنا بزنس سیٹ کر لیں، اور ہم یہاں پہ انٹرنیشنل سازش جو ہے اپنے غریبوں کے پیروں میں ڈھونڈتے رہیں۔ چلیں یہ آپ کا اور آپ کے استاد کا معاملہ ہے۔ ایک تھنک ٹینک ہے، اس کا نام ہے اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ، نیا ہے۔ گوہر اعجاز صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب، سابق نگران وزیر اعظم، احمد نواز سکھیرا صاحب، بشیر جان صاحب، یہ اس کے کرتا دھرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یا تو 12 صوبے بنے پورے ملک کے، دوسرے فارمولے کہتے ہیں 15 سے 20، تیسرا فارمولہ دے رہے ہیں 38 وفاقی ڈویژنس۔
دیکھیں یہ جتنے جس ڈرائنگ بورڈ سولوشنز ہوتے ہیں نا پولیٹیکل ایشوز کے، یہ بچگانا ہوتے ہیں. بچگانا ہے؟ یہ بچگانا ہے. کیوں بھائی آپ کیسے بیٹھ کے ایک تھنک ٹینک جو ہے وہ صوبے بنا رہا ہے؟ جب تک اس کو پبلک سپورٹ نہیں ہوگی، جب تک اس کے پیچھے عوام کی ول نہیں ہوگی، سٹیک ہولڈرز کا انٹینٹ نہیں ہوگی، پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. آپ نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے کہ جی آپ نے کہا جی ایک فارمولا بن کے آیا جی جتنے ڈویژنز ہیں اتنے بنا دو. بھائی ڈویژن پہلے ملتان ایک ڈویژن تھا، اب وہ 3 ڈویژن بن چکا ہے. بھائی یہ تو ایک ایوالونگ پروسیس ہے. اس کے لیے صوبہ بننے کے لیے انڈیا کے پروسیس کو جا کے اسٹڈی کریں کہ انڈیا نے کس طرح. انہوں نے تو لیٹ 50s میں کمیشن بنا کے انالیسس کروایا، بعد میں یونین ٹیریٹریز بنی اور پھر لوگوں کی ڈیبیٹس ہوئی. دیکھیں اب پھر یہ کہتے ہیں ہمارے ایک اور آرگومنٹ ہمارے یہاں حامد میر صاحب نے لکھا ہے نا مولانا ظفر انصاری والا کمیشن جو 80s میں بنا سیاست پہ، تو وہ بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا. نہیں پہنچ سکتا نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہنچایا نا 3 سال میں، 8 9 10 11 4 سال میں ہمارے علاقے نے اپنے سلوشن تک پنجاب اسمبلی میں پہنچا دیا. وہ یونانیمس ریزولوشن آپ نکال لیں اور دکھا دیں عوام کو کہ کیا ہوا. رانا ثناء اللہ نے پیش کیا تھا اور ساروں نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اس لیے کہ وہ وہاں مجھے آج چھوڑ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ گرینڈ ڈیبیٹ کی بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس پہ اتفاق ہو چکا ہے اس پہ چلیں نا. چلیں ایک آپ یہ 8 10 12 15 والی ڈیبیٹ کی حامی نہیں ہے. میں یہ ڈیبیٹ کی جان کوئی نہیں ہے نا کہ میں کمرے میں بیٹھ کے صبح بنا رہا ہوں. محمد علی درانی صاحب چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر کنسنسس ہو چکا، جس کے اوپر ریزولوشن آ چکی پنجاب اسمبلی میں، اس میں بنائے جائیں. اس پہ بنایا جائے. ایک اور بات تو کہاں گیا وہ جنوبی پنجاب محاذ؟ اس کو میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں جی ایک اور ہے ہزارہ. تو ہمیں وہ دیکھیں جی جنوبی پنجاب روایتی اجرک جو ہے وہ دکھائے نا جنوبی پنجاب ہزار کا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا 2008 میں الیکشن ہو رہے تھے، میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ بہاولپور صوبے کو جنوبی پنجاب محاذ میں مرج کر دیں، ضم کر دیں. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ جی پھر آپ کو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ضم کر دیں گے. ٹھیک. میں کہ یار میں ضم ہونے کے لیے نہیں بنا ہوا، میں تو دم ہوں. ٹھیک ہے میرا اپنا دم ہے. آپ بھی اس پلان کا حصہ تھے؟ میں نہیں بنا. اچھا نہیں بنا. میں نہیں، لیکن آپ تک پلان آیا تھا. پھر جب یہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ لے کے آئے، میں نے کہا یہ تم کیا. یہاں لاہور کینٹ میں سیکریٹریٹ تھا ان کا. ہاں ان کا لاہور کینٹ میں تھا. پتہ ہے سب کو، اس سے آپ پوچھ لیں کیا نام ہے ہمارے بھائی سے، ساروں سے. انہوں نے مجھے آ کے کہا تھا، میرے پہ دباؤ تھا بہت زیادہ، ہمارے بھائیوں کا بھی دباؤ تھا کہ اس میں چلے جاؤ. میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا. میں کسی ایسی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں گرو کرانا چاہتا جو اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو. لہٰذا میں وہاں نہیں گیا اور میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ اب مجھے کوئی بوجھ نہیں ہے کسی کا. میں کھلی بات کرتا ہوں. اگر آپ نے اس وقت، اور آج میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، آج اسٹیبلشمنٹ مجھے نہ روکے. آج پاکستان کی جو مطلب ڈیپ سٹیٹ ہے وہ بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کو ریزسٹ نہ کرے جیسے اس وقت کیا تھا. میں کہتا ہوں پوری عوام سڑکوں پہ کھڑی ہوگی صوبے کے لیے. یہ لیڈر گھس نہیں سکیں گے وہاں. They are willing to do that. They are ready. Public is ready. They are not willing or willing. وہ بتائیں گے. نہیں ولنگ ہے تو صحیح. اسکیم آ تو رہی ہے. اللہ کرے 12 کی اسکیم نہ ہو، 2 سے شروع ہو، 2 سے وہ 50 پہ چلی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں ہزارہ والے جو ہیں، ہزارہ والوں نے جانے دی ہیں اپنے صوبے کے لیے. کے پی کے کو کوئی اعتراض نہیں ہے ہزارہ صوبہ بننے پہ. کیوں نہیں بناتے؟ فاٹا کو آپ نے اٹھا کے جو ہے دھم کر کے اس کو مرج کر دیا. بھئی الگ صوبہ کیوں نہیں بناتے؟ جو نیچرل چیزیں ہیں اس میں کہاں سے غیر ملکی سازشیں آ گئی؟ کوئی نہیں. اور پھر یہ والی بات میں اپنے دوستوں کی نہیں اگری کرتا کہ جی انڈیا میں اسٹیٹس ہیں اور پاکستان میں صوبے ہیں. نو. دیکھیے They are also provinces. Let's say اس فارمولے ایک تو آپ کا ہو گیا نا، تو آپ نے طے کر دی بات کہ جس پہ کنسنسس اسمبلی میں وہ کریں، بڑے باقی آگے کو چھوڑیں جس طرح بنتے. لیکن اگر یہ نیا کھلارا پڑتا ہے، لیٹس سے 8 بنتے ہیں، 8 نئے وزراء اعلیٰ، 8 نئے گورنرز، 8 نئے ہائی کورٹس، 8 نئے چیف سیکرٹریز، اتنے پیسے ہیں. یار یہ والا آرگومنٹ جب میں نے صوبوں کی بات کی تھی اس وقت آیا تھا. میں اس کو پیپر پہ آپ کو نکال دیتا ہوں کہ جو کاسٹ ہوتی ہے مینجمنٹ کے رننگ کی وہ پر کیپٹا ہوتی ہے. اس وقت پنجاب کے اندر اتنا بڑا صوبہ بنا کے آپ عوام کے سارے پیسے جو ہیں وہ انتظام پہ لگا رہے ہیں. آج کی ڈیٹ پہ منیمم پر کیپٹا انویسٹمنٹ پنجاب میں ہے، کیونکہ پنجاب کی جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہے وہ اتنے. اس وقت ایجوکیشن کے 6 سیکٹری ہیں پنجاب میں. چھوٹا سوال، ایک کابینہ ہے، اس میں ہے رانا ثناء اللہ صاحب، اسی میں ہے عبدالعلیم خان صاحب جو ایک سیاسی جماعت کے سربراہ بھی ہیں. رانا صاحب کہتے ہیں نیا صوبہ ہو یا 27ویں ترمیم، یہ نیا شوشہ ہے، غیر سنجیدہ معاملہ ہے، حکومت تیار نہیں ہے.
عبدالعلیم صاحب اس کاز کے بڑے حامی، وہ کہتے ہیں ہونے چاہیے، ہوں گی. یہ ایک کابینہ میں بیٹھے دو اہم ذمہ داران، کس کے بیان میں آپ کو دم لگتا ہے؟ دیکھیں دونوں ایک مطلب بالکل ایک رائے صاحب الرائے شخصیات ہیں، اور رانا صاحب تو بالکل ایک سیاسی منجھے ہوئے سیاسی کارکن ہیں. انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی جو میں صوبے والی جو ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں ان کی آراء ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے پیچھے کانسپریسی تھیوری تو ڈال سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی صوبوں کا بننا جو ہے، اب ویسے میں بتا دوں کہ صوبوں کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لیمٹس میں، اس سے آپ کے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے آپ کا ریسورسز کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس سے NFC ایوارڈ کی جو اس سے وراثتی قیادت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، لامحالہ نئی قیادت آ جائے گی، اس سے نیو گورننس سسٹم ایوالو ہوں گے. آپ کو اب یہی اثر ہوتا ہے کہ جی ایسی چیز لے آتے ہیں جس سے اصل بھی ڈوب جائے. چلیں تب تو آپ پہ دباؤ تھا، آج کل تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی دباؤ آج کل نہیں. چلیے وش یو گڈ لک فار یور کاز. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ ود اس. ناظرین نہیں، آپ نے دیکھیں دو موقف ہم پیش کر سکتے تھے بیسے صحافی، ایک وہ جو نئے صوبوں کے قیام کے حق میں ہیں، ایک وہ جو ان کے حق میں نہیں ہے. دونوں کے دلائل آپ نے سنے، یہ اب ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ کس دلیل میں زیادہ وزن ہے. فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.